अडयाला सेंट्रल जेल रावलपिंडी से एक खत है जिसे दिल की आंखों से पढ़ा जाए तो पूरे पाकिस्तान की समझ आ जाती है। आपने दिल की आंखों से इसे सुनना है और पढ़ना है। मजलूम KPK का हो या सिंध का, कराची का हो या कसूर का, बलोचिस्तान का हो या दादू का, सिर्फ मजलूम है और मजलूमों को मुख्तलिफ खानों और इलाकों में तकसीम करना दरअसल उनकी कुव्वत को तकसीम करने की साजिश है। जालिम मुत्तहिद हैं, सारे जालिम मुत्तहिद हैं। मजलूमों को अनगिनत खानों में तकसीम कर दिया गया है और यही हमारा दुख है। कैदी लिखता है, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। पहली मर्तबा एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हो रहा हूँ। उम्मीद है इसे अहमियत देंगे। मैं एक खौफनाक हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। आपके लिए इसे बोलना बहुत नहीं तो कुछ ना कुछ मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन न जाने क्यों आपके सर फिरेपन से तवक्को है कि आप कर गुजरेंगे। मैं एक डाकू हूँ। साल पहले गिरफ्तार किया गया था। तब मेरा ख्याल था कि मैं ही डाकू हूँ, लेकिन गुज़िश्ता एक साल में मुख्तलिफ थानों के रिमांड, अदालती कार्रवाइयों और जेल के हालात ने मुझे न सिर्फ ये ख्याल दिया है बल्कि यकीन दिला दिया है कि मैं डाकू तो हूँ, लेकिन बहुत आम किस्म का और छोटा। हमारे मुल्क में डाकुओं की दो किस्में हैं। एक तो मुझ जैसे तालीम याफ्ता या अनपढ़ बेरोज़गार नौजवान हैं जो भूख, गुर्बत, बेरोज़गारी से तंग आमद बजंग आमद होकर मामूली ज़ाती असला लेकर बग़ैर किसी सरकारी व सियासी गठ जोड़ के अपनी आज़ाद सोच के मुताबिक डाके डाल रहे हैं। बाज़ार से असला ख़रीदा, ब्लैक मार्केट से, और किसी से 500 छीन लिए, किसी से 1000 छीन लिया, किसी की छोटी मोटी चोरी कर ली। दूसरी किस्म वर्दी से लेकर सादा कपड़ों में मलबूस उन डाकुओं की है जो बाकायदा किसी न किसी शक्ल में सरकारी ओहदा या सरकारी इजाज़तनामा हासिल करके डाके डाल रहे हैं। ये बाकायदा परमिट या लाइसेंस होल्डर डाकू हैं और इसमें पुलिस और इंतज़ामिया का हर वो फ़र्द शामिल है जिसकी सियासी पुश्त तगड़ी और महफूज है। अक्सर मजिस्ट्रेट साहबान और हमारी जेलों के एहलकार, सिपाही से लेकर सुपरिटेंडेंट तक तो ज़ाती तजर्बा है इसमें शामिल हैं। मुझे गुज़िश्ता एक साल के दौरान इल्म हुआ है कि हमारी हुकूमत न डाके के ख़िलाफ़ है न डाकू के ख़िलाफ़। हुकूमत तो सिर्फ ये चाहती है कि अगर आप डाका डालना चाहते हैं तो हुकूमत से मंजूर शुदा वर्दी और तकर्रुरनामा हासिल करने के बाद ये काम करें। ADCR सियालकोट का ख्वाजा आसिफ का RO रेहाना डार को हराने वाला वो कहता है सिर्फ सियालकोट में मेरी 80 करोड़ की जायदाद है, सिर्फ सियालकोट में। ये हैं वर्दी वाले और सरकारी परमिट वाले डाकू। रोलेक्स, प्राडो, 4 अरब से 10 अरब टोटल एक ADCR असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू एक सियालकोट का, ये वो हैं। यह वर्दी ज़रूरी है डाके के लिए या हुकूमत का लाइसेंस ज़रूरी है? जी, तो हुकूमत से मंजूर शुदा वर्दी और तकर्रुरनामा हासिल करने के बाद ये काम करें।
یعنی اگر خاص سروسز کو جوائن کر کے ڈاکہ زنی کی جائے تو پھر اجازت ہے۔ 300 ارب صرف چینی کا، 300 ارب، ان کو کوئی ڈاکو نہیں کہتا کہ 300 ارب کھا گئے، ابھی بھی چینی 200 کی مل رہی ہے۔ جی، میں نے جن تھانوں میں ریمانڈ گزارا ہے اور جن تفتیشی افسران کے زیر تفتیش رہا ہوں، میرا یقین راسخ ہو گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی صاحب اختیار ہستی جو ان تفتیشی افسران کو صرف 3 دن کے لیے میرے سپرد کرے، ان کا ریمانڈ مجھے لینے دے، یہ افسران بحیثیت ملزم میرے سپرد کر دیے جائیں، تو میرا دعویٰ ہے کہ ان تفتیشی افسران اور میجسٹریٹوں پر مجھ سے کہیں زیادہ ڈاکے میں خود ثابت کر سکوں گا۔ نہ کر سکوں تو مینار پاکستان یا قائد اعظم کے مزار پر مجھے سر عام پھانسی دے دی جائے، اور اگر میں سچا ہوں تو اس ملک کے عوام، اس ملک کے اہل دانش سوچتے کیوں نہیں؟ دن رات ان لائسنس یافتہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹنے والے غور کیوں نہیں کرتے؟ بڑے مسائل سلجھانے میں مصروف یہ لوگ اس چھوٹے سے بنیادی مسئلے پر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں ایک اور رعایت، ایک اور چھوٹ دینے کو بھی تیار ہوں کہ ریمانڈ کے دوران ان لائسنس یافتہ ڈاکوؤں کو نہ الٹا لٹکاؤں گا، نہ کرسی پر ڈنڈے کے ساتھ مرغے کی طرح ٹانگوں گا، نہ انہیں الٹا کر کے ان کے منہ میں، ناک میں پانی کی تیز دھار ماروں گا، نہ نمک مرچ کا استعمال کروں گا۔ غرضے کہ ان میں سے ایک کام بھی نہیں کروں گا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا۔ ہاں، البتہ صرف لطر کا استعمال کروں گا کہ یہی وہ ستم ہے جو تجربے سے گزرنے کے بعد مجھے سب سے ہلکی قسم کا محسوس ہوا ہے۔ کیا کوئی ایسا صاحب اختیار اس ملک میں ہے جو ان سرکاری ڈاکوؤں کو صرف 3 دن کے لیے مجھ غیر سرکاری ڈاکو کے حوالے کر دے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ اخلاقی جرت پوری قوم میں سے کسی ایک فرد کے پاس بھی نہیں ہے۔ جب لوگ بے حس ہو جائیں تو پھر وقت کا انتظار کیجیے، قانون بے خبر ہو جائے، قانون ساز بے نیاز ہو جائیں تو پھر قانون قدرت کے کرشمے کا انتظار کیجیے۔ میں مان گیا ہوں کہ میں ایک کمزور اور بے بس ڈاکو ہوں، جبکہ یہ سرکاری ڈاکو مضبوط، معزز اور سدا بہار ڈاکو ہیں۔ رہائی کے بعد میں بھی کسی چھوٹی موٹی سروس میں جانے یا اسمبلی وغیرہ میں گھسنے کی کوشش کروں گا، اور جب تک ریاستی اجازت نامہ نہ ہوگا ڈاکہ ڈالنے سے بچنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ لیکن اللہ جانے کون سی مجبوری کب کہاں کس سے کیا کچھ کروا دے، کب کسی معصوم کو ڈاکو بنا دے۔ لیکن فی الحال سوچ یہی ہے کہ کسی سرکاری سیاسی کور کے بغیر جرم نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ خط بول دیا تو پھر کسی اگلے خط میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری عمر کتنی ہے، تعلیم کتنی ہے، مجبوری کیا تھی، حالات کیسے تھے، جن کے ہاتھوں تنگ آ کر میں جنگ پر آمادہ ہو کر ڈاکو بنا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ چودھری اعتزاز احسن بہت بڑے بیرسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کو 3 دن کے لیے میرے حوالے کیا جائے۔ 3 دن کے لیے میں کوئی تشدد نہیں کروں گا، اور وہ فر بتائے گا کہ 9 مئی کس نے کروایا تھا، 9 مئی میں کون ملوث تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے ہے، یعنی سوموار ہے، اور دن ہے 11 اگست کا، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اگست کے ساتھ ہمارا ایک روحانی
رشتہ ہے ہمارا ایک جذباتی رشتہ ہے. کچھ تازہ ترین صورتحال ڈسکس کریں گے, کچھ خبریں ڈسکس کریں گے اور ایک ہلکا پھلکا ویلاگ ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ آپ لوگ اگر پہلی دفعہ کلک کر رہے ہیں چینل کو تو ضرور ہمارے چینل پہ آئیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر ویڈیو پسند نہ آئے تو بے شک انسبسکرائب کر دیں, آپ ہمارے بندھے ہوئے بالکل نہیں ہیں. اور کسی ڈنڈے سے وہ لائک کا اور آل کا آپشن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ملتے رہیں. 11 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا اقلیتوں کا ویسے آج دن ہے اور قائد اعظم مکمل طور پہ غائب ہیں. قائد اعظم اس 14 اگست پہ آپ دیکھیں تو وہ غائب ہیں, اخباروں میں بھی غائب ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جرنیل جو ہے وہ قائد اعظم کو پسند نہیں کرتے تھے اور قائد اعظم نے آج کے دن فرمایا تھا 11 اگست کو کہ اب تم لوگ آزاد ہو, تم لوگوں کی مرضی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ مسجد میں جاؤ, تم لوگوں کی مرضی ہے تم لوگ چرچ میں جاؤ اور تم لوگوں کی مرضی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ مندر میں جاؤ. لیکن اسلام آباد میں کیا ہوا؟ اسلام آباد میں کہتے ہیں کہ 50 جو مسجدیں ہیں 50 مسجدیں وہ غیر قانونی ہیں, وہ گرین بیلٹ پہ ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس کی اجازت کس نے تھی؟ ابھی آپ کو بتایا نا, سیاسی کور والے ڈاکو, یہ NOC والے ڈاکو, ان کو بننے کس نے دیا؟ مسجدیں بن گئیں. اچھا, بالکل میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ ناجائز زمین پر مسجد بنے, قطعی طور پہ غلط ہے, اللہ پاک کو بھی پسند نہیں ہوگا. لیکن 50 مسجدیں بننے دی گئیں, ٹھیک ہے, بن گئیں, اذانیں شروع ہو گئیں, نمازیں شروع ہو گئیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ اسلام آباد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 100 سوسائٹیاں وہ غیر قانونی ہیں. کسی ایک سوسائٹی کی دیوار کو گرا کر تم لوگ دکھاؤ, خدا کا گھر تو تم لوگوں نے منٹ مارا, رات کو گرا دیا, ملبہ جو ہے وہ راتوں رات چھپا دیا, راتوں رات وہاں پہ درخت جو ہے پودے لگا دیے تم لوگوں نے. پودے لگانا اچھی بات ہے لیکن اس کے لیے مسجد کو گرانا ضروری تھا. اور پھر آپ نے 4 دن پہلے جو ہے نا وہ 5 شراب خانوں کی اجازت دی اسلام آباد میں, اور ایک رپورٹ کے مطابق ٹوٹل پاکستان میں 2000 شراب خانے کھولنے ہیں. یعنی جتنے بھی دارالحکومت ہیں, صوبائی دارالحکومت اور بڑے شہروں میں ٹوٹل جو ہے وہ 2000 شراب خانے کھولنے ہیں. صابر شاکر نے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں جنرل باجوہ کہتے تھے کہ جی ہم دنیا سے علیحدہ قوم ہیں, کیا مسئلہ ہے اگر شراب بیچی جائے, یعنی اگر شراب بیچی جائے کمرشلی تو کیا مسئلہ ہے, یہ باجوہ کہتا تھا. یہ صابر شاکر نے انکشاف کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ DHA وہ جائز زمینوں پہ بنا ہوا ہے, بحریہ ٹاؤن جائز زمینوں پہ بنا ہوا ہے, سارے نالے کھا گئے تم لوگ, سارے جو ہے نا وہ پانی کے رستوں پر تم لوگوں نے سوسائٹیاں بنا لی, یہ مسجد تم لوگوں کو نظر آ گئی. بہرحال پھر مشرف کی موت بھی سامنے رکھیں, لال مسجد کو سامنے رکھیں. ابھی جب میں ویڈیو آپ کے سامنے ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تقریباً پاکستان میں 5:15 بجے ہیں, تو بہت بڑا احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد میں. بہت زیادہ سٹوڈنٹس وہاں پہ آ گئے تھے اور وہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھ رہے تھے. لیکن افسوس ہے مفتی منیب کو جو ہے وہ سوشل میڈیا نظر آتا ہے, تقی عثمانی کو نظر آتا ہے, وہ 1.5 ٹن کا طاہر اشرفی, یہ سارے غائب ہیں کیونکہ یہ حلوے مانڈے والے ہیں. اور محسن نقوی نے جو ہے نا وہ مسجد گرائی ہے. تو میں نے ابھی آپ کو جو شروع میں بتایا کہ اگر آپ نے ڈاکہ مارنا ہے نا, آپ کو سرکاری ملازم بننا پڑے گا. آپ کو ڈاکہ مارنا ہے تو آپ کو اسمبلی میں جانا پڑے گا. آپ کو ڈاکہ مارنا ہے نا, آپ کو سینٹ میں جانا پڑے گا. آپ کو منسٹر بننا پڑے گا. 10 کھرب ایک سال میں نواز شریف کی کڑی نے اڑا دیا کیونکہ وہ مکھیہ منتری ہے. انہوں نے جو ہے نا وہ گندوں میں پیسے اڑا دیے انوار الحق کاکڑ نے. تو یہ یعنی آپ سرکاری وردی پہنیں, آپ سرکاری NOC لیں اور آپ ڈاکے ماریں. بہرحال یہ مسجد کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. اس کے بعد جو محمود خان اچکزئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ضیاء اور مشرف کے دور میں تھوڑی سی آنکھ میں شرم حیا تھی. یہ تو خیر ہم بھی گواہ ہیں, مشرف کے, ضیاء کے تو نہیں, مشرف کے گواہ ہیں کہ یہ حالت نہیں تھی جو یہ حالت مچی ہوئی ہے. ننگا ناچ جاری ہے بیوروکریسی کا اور ججوں کا. آج کوٹ لکھپت میں جو ہے وہ صنم جاوید کو 5 سال اور جو ہے نا وہ عالیہ حمزہ کو 5 سال
डॉक्टर जास्मिन राशिद को 10 साल। डॉक्टर जास्मिन राशिद पे गुस्सा नहीं उतर रहा क्योंकि नवाज शरीफ को 80,000 की लीड से उस बुजुर्ग खातून ने हराया। इसके अलावा एजाज चौधरी को 10 साल, इसके अलावा महमूद रशीद को 10 साल, उमर सरफराज चीमा को 10 साल। जज जो है वो अपने मेज़ पे चढ़ गया, पहले उसने पतलून उतारी, चड्डी उतारी, शर्ट उतारी, बुनियान उतारी और फिर उसने माइकल जैक्सन वाला नंगा डांस किया और सज़ाएं जो है वो सुना दी। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि 14 अगस्त तक जाफर एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया है, नेट भी बंद कर दिया है। यानी जो दुकान है वो करोड़ों की जो है ना क्या कहते हैं, दुकान करोड़ों की के पतली दुकान पकौड़ों की बातें सुने, हम ये कर देंगे, हम एटम बम मार के आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। एक ट्रेन उसकी सिक्योरिटी नहीं हो रही और उसको 14 अगस्त तक बंद कर दिया गया है और नेट भी बंद कर दिया गया है बलूचिस्तान में। बहरहाल ठीक है जी। उसके बाद पंजाब पहले नंबर पे आया है, किस में? गधों में। पंजाब में सबसे ज़्यादा गधे जो है ना वो रिकॉर्ड हुए हैं। बिल्कुल आजकल मुसल्लत हैं, आजकल उनकी हुकूमत है। दूसरे नंबर पे बिल्कुल ठीक सिंध आया है, सिंध पे भी गधे मुसल्लत हैं और काफ़ी सालों से मुसल्लत हैं। सिंध की हालत आपने देखी है, पंजाब में गधे खिलाए जा रहे हैं और पता नहीं गधियों का नाम क्यों नहीं लेते, गधे ही कहते हैं क्योंकि पंजाब में तो ज़्यादातर गधियाँ टीवी पे आई हुई होती हैं। बहरहाल ये पहले नंबर पे है, सिंध जो है वो दूसरे नंबर पे है गधों की तादाद में और केपी के तीसरे नंबर पे है, उसमें मेरा ख्याल है अलीमीन गन्नपुर भी शामिल है। उसके बाद अगली खबर है, ये टऊटे आदम है, मुनाफिक आदम है, अंसार बासी, सफ़ेद दाढ़ी है, सारा दिन चूलियाँ लगाते हैं, मुनाफिकत करते हैं। ये कहते हैं कि जो अर्दली है, लेला है, जो चपड़ासी है वज़ीर आज़म, उससे जर्नैल बड़े खुश हैं। तो खुशी होंगे, क्या किया उसने? वो टाइम पे वर्दी इस्त्री कराता है, टाइम पे वर्दी देता है, टाइम पे जूते चमकाता है, टाइम पे जुराबें धोता है, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने खुशी होना है। वो खुद मुंह से कहता है कि मैं 20 साल से इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ और मेरा संजा करने का स्टाइल जर्नैलों को इतना पसंद है। एक उनको यानी वो जो है ना मसाज भी होता है और साथ साथ संजा भी हो जाता है, वो मुझसे खुश हैं, तो इसमें नई बात कौन सी है? अगली जो है ना वो शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जो अगर आइनी इदारे अगर आइन से इनहराफ करें तो फिर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कौन सा आइन शायद खाकान अब्बासी साहब? अभी आपको कोई खुशफहमी है कि इस मुल्क में कोई आइन भी है? बहरहाल बड़ी बात है, आप कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये इनके गले पड़ गए, कभी कौन सी चवल मारते हैं, कभी कौन सी चवल मारते हैं इंडिया वाले। अब कहा है ये आर्मी चीफ ने जो इंडिया के हैं कि जी ये शतरंज की तरह है ऑपरेशन सिंदूर। कहाँ है हमें तो पता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये शतरंज की तरह है और दुश्मन की अगली चाल का पता नहीं होता। तो मजहबी तब है ना कि अगली चाल का पता ना हो, वरना हमने जो आपकी बैंड बजाई वो आपके सामने। बहरहाल ये आर्मी चीफ ने कहा इंडिया के कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो शतरंज की तरह है। ठीक हो गया जी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज सज़ा जो है वो सुनाई गई है मुख्तलिफ जो है वो लीडरों को, पीटीआई के लीडरों को, कुछ लोगों को बरी भी किया गया है। अब ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हमारे जज जो है वो कितने आज़ाद हैं, 10-11 बंदों को बरी कर दिया है। उसमें सबसे अहम जो बरीयत है और जो सियासी हलकों में ज़ेर बहस है वो है शाह महमूद कुरैशी की। शाह महमूद कुरैशी को दोनों केसों में बरी कर दिया गया है और कहा गया है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर इसको मान लिया जाए तो फिर डॉक्टर जास्मिन राशिद ने बेकरी जलाई है जिसमें उनको 10 साल की सज़ा दी गई है, वहाँ पे आलिया हमजा थी, वहाँ पे सनम जावेद थी। तो ये बड़ा जो है ना वो इस पे बहस हो रही है कि इमरान खान का दिल जो है वो शाह महमूद कुरैशी से खट्टा किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक मुतबादिल क़यादत पीटीआई को दी जाए और इमरान खान को माइनस किया जाए। तो ये मैं एस्टेब्लिशमेंट को बता दूं कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है, मगरिब से निकलना शुरू कर दे, तो अब 10 शाह महमूद कुरैशी वो ले आएँ तो वो इमरान खान को माइनस नहीं कर सकेंगे। वोट बैंक इमरान खान का है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो शाह महमूद कुरैशी ने सज़ा काटी है, अच्छी सज़ा काटी है, टका की सज़ा काटी है। लेकिन इनके बेटे पे भी बात हो रही है कि 26वीं तरमीम में इनका बेटा दूसरी तरफ चला गया था, इसलिए इनको बरी किया जा रहा है। ये मुख्तलिफ मैं आपके सामने आरा पेश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर आते हैं, अभी तो बाहर नहीं आएंगे, उन पे और केसेस भी हैं। अगर वो बाहर आते हैं
تو پتہ چل جائے گا، ایک دن میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس پچ پہ کھیل رہے ہیں، کیونکہ ابھی انہوں نے عمران خان کو مشورہ دیا تھا جو ہے نا اڈیالہ جیل سے کہ ہمیں ضمنی الیکشن میں شرکت کرنی چاہیے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے، جنہوں نے پہلے سیٹیں چھینی ہیں تو وہ بعد میں ہمیں کہاں دیں گے، تو یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اور آخری رائے جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ شاہ محمود قریشی جو ہے ہوک نہیں ہے، شاہ محمود قریشی گھاگ ہیں، شاہ محمود قریشی تجربہ کار ہیں، ٹھنڈے مزاج کے ہیں، اور کوئی راستہ نکالا جائے عمران خان سے گفتگو کرنے کا، کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے، ورنہ پاکستان کی جو حالت ہے دن بدن وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ جو آخری رائے ہے یہ کم از کم میری ذاتی رائے میں یہ رائے جو ہے وہ وزن رکھتی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو نکالا جائے اور شاہ محمود قریشی کے ذریعے بات کی جائے، عمران خان کو انگیج کیا جائے اور کوئی حل نکالا جائے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شاہ محمود قریشی کس وکٹ پہ کھیلتے ہیں، کس کی پچ پہ کھیلتے ہیں، جب بھی وہ باہر آئے 2 دن میں پتہ چل جائے گا۔ اور پھر آپ کو سوشل میڈیا کا پتہ ہے کہ سوشل میڈیا وہ آدھے گھنٹے میں تیا پانچا کر دیتا ہے۔ جس طرح آج صبح اچانک خبر چلائی گئی کہ جی وہ عمران خان کا گھر نیلام ہو رہا ہے بنی گالا، تو فوراً اگلے پہنچ گئے اور وہاں پہ کوئی بنی گالا بھی نیلام نہیں ہو رہا تھا، وہ کوئی اور جائیداد تھی، لیکن انہوں نے عمران کو توڑنے کے لیے، عمران کو مایوس کرنے کے لیے یہ خبر ضرور چلوائی۔ وہ ڈاکٹر فضا اکبر خان یہ بڑی کھڑپینچ اپنے آپ کو اینکر پرسن سمجھتی ہیں، انہوں نے سناؤلہ مستی خیل کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آپ لوگوں کا ابا ہے۔ تو فضا اکبر یہ وہ جو ہے نا اینکر ہیں، جب عمران خان تھے تو یہ ان کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلاب ملاتی تھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے دمڑا اداکار لوگ ہیں، جو ہی عمران خان پہ برا وقت آیا تو انہوں نے فوراً مدد تبدیل کیا اور جرنیلوں کے تسموں کے ساتھ الٹ گئیں۔ یہ مستی خیل کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی کہ جی ٹرمپ آپ کا ابا ہے۔ ٹرمپ پی ٹی آئی کا یہ عمران خان کا ابا نہیں ہے فضا اکبر صاحبہ، وہ آپ کا خصم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اس سارے سسٹم کا ابا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہی کون جا رہا ہے بھاگ بھاگ کے جو ہے نا وہ امریکہ، تو عمران خان نے تو کہا تھا ایبسلوٹلی ناٹ۔ اور ایک اب واقعہ آپ کو یاد چلاتے چلوں کہ یہاں پہ بل کلنٹن آئے تھے، بل کلنٹن ابا کس کا کون ہوتا ہے، تو ایک ہوٹل میں چیف جسٹس ارشاد حسن خان بھی موجود تھے، اس وقت کے نواز شریف جیل میں تھے، تو بل کلنٹن جو ہے وہ واش روم کی طرف گئے اور چیف جسٹس کو بھی اشارہ کیا، چیف جسٹس بھی پیچھے پیچھے چلے گئے، یہ ایک کتاب میں موجود ہے، اور وہاں پہ لیٹرین میں انہوں نے چیف جسٹس کو کہا، پہلے تو ملاقات لیٹرین میں کی کہ نواز شریف کو سزا نہیں دینی، بعد وچلے ذرائع کہتے ہیں کہ جب یہ بات کلنٹن کہہ رہے تھے تو کلنٹن کی زپ بھی کھلی ہوئی تھی پینٹ کی، اور چیف جسٹس کو انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو سزا نہیں دینی۔ تو ٹرمپ آپ کا خصم ہو سکتا ہے فضا اکبر کا، اور اس کے علاوہ اس سسٹم کا ابا ہے جن کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے مستی خیل کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کیونکہ آپ روکڑا مانڈا حلوہ، پہلے بول نیوز پہ آپ کیا بکواس کرتی تھی اور اب کیا کر رہی ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا ہے کہ جی جو انڈیا ہے وہ لچکیلی اور شراری جو ہے نا وہ شرارے مارتی اور چمکیلی مرسڈیز اور فراری ہے، اور جو پاکستانی ہیں یہ مائنڈ سیٹ ہے، بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے نا پھر ایسی منہ سے نکالتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی بجری کا ٹرک ہے یہ 25 کروڑ، یہ کچرے کا ٹرک ہے یہ ڈمپر ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا نا جو ہمارے بارے میں رائے رکھی جاتی ہے، کبھی بلڈی سویلینز، کبھی سیاستدان کرپٹ ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں، چیف صاحب کہتے ہیں سیاستدان کرپٹ ہیں، لیکن جو جرنیل ہیں وہ بالکل جنرل باجوہ کے 12 ارب ہوں یا عاصم سلیم باجوہ کے پاپا جونز ہوں یا ان کے بچے باہر پڑھتے ہوں یا بیلجیم کی زمین ہو یا آسٹریلیا کے جزیرے ہوں، یہ معصوم ہیں، یہ گناہ کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ کے لوگ ہیں، یعنی یہ جو جرنیل ہیں۔ لیکن یہ جو 25 کروڑ ہیں بلڈی سویلین، یہ کچرے کا ٹرک ہیں، اور اگر انڈیا کی مرسڈیز جو ہائی وے پہ ہے، موٹر وے پہ ہے، بڑی خوبصورت ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ ٹکرائی تو جو ہے نا وہ پرزے ہو جائے گی، اور کچرے والے ٹرک کو تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ ٹوٹل کمائی ہے، یہ انٹلیکٹ ہے، یہ ذہانت ہے، یہ فراست ہے جناب کی کچرے والا ٹرک قوم کو کہ یہ ڈمپر ہے،
یعنی یہاں پہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے، اور پھر یہ کہنا کہ اگر ہم گئے تو ہم ایٹم بم مار کے آدھی دنیا کو ساتھ لے جائیں گے۔ دنیا نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، یا دنیا انتظار میں بیٹھی رہے گی کہ ہمیں بھی ساتھ لے جائیں؟ یہ کون سی گفتگو ہے؟ آپ فرسٹریشن کا شکار ہیں، یا آپ کے ذہن پہ ایکسٹینشن سوار ہے کہ ایکسٹینشن آپ کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ آپ 2028 تک رہیں گے، 2035 تک رہیں گے، 3049 تک رہیں گے، 4025 تک رہیں گے، 5019 تک رہیں گے، یعنی 200-250 سال تو آپ کا پروگرام میرا خیال ہے نہیں لگتا جانے کا۔ بہرحال ہم ڈمپر ہیں، ہمیں پتہ چلا، پہلے نہیں پتہ تھا کہ ہم کچرے کا ڈمپر ہیں۔ بہرحال برسلز میں سفارت خانے سے چند گلو برڈ نکلے، انہوں نے پی ٹی آئی کے ارکان پہ جو ہے وہ تشدد کیا، تو ایک بندے نے جا کر ایف آئی آر کٹا دی، اس میں فیلڈ مارشل صاحب نامزد ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کا نام ہے، ان کا قد 5 فٹ 7 انچ ہے، ان کا وزن 72 کلو ہے، ان کی عمر 53 سال ہے۔ تصویر بھی لگائی گئی ہے، اور جو نومبر تھا اسلام آباد کا 25 یا 26 نومبر، اس کی تفصیل بھی لگائی گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ برسلز اس پہ کیا کرتا ہے، ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن وہ ایف آئی آر وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ گردش کر رہی ہے۔ تو میں اب اجازت چاہوں گا 25 کروڑ کا جو کچرے کا ٹرک ہے اس سے، جس میں میں سب سے اوپر ہوں، میں شامل ہوں، میں سب سے گندا کچرا ہوں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ بجری کا ٹرک یہ لگے گا انڈیا کی مرسڈیز کو، اور انڈیا کا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔